अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल यू आर माई हार्ट की किस्त नंबर 8, जिसको शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड पर वक्त मिल सके। तो फिर स्टार्ट करते हैं यू आर माई हार्ट एपिसोड 8। इस वक्त वो अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप पे कोई ईमेल कंपोज कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक देकर तहूर अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। सर, ये तमाम टीचर्स ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए हैं। तहूर ने वो सब पेपर पिन अप कर रखे थे। हर पेपर के ऊपर क्लास का नाम और क्लास इंचार्ज का नाम लिखा था और तमाम पेपर्स क्लास वाइज ही तरतीब से रखे गए थे। शुक्रिया। अबीज़ ने उसके हाथ से तमाम पेपर्स थामे और पढ़ना शुरू किए। तहूर वहाँ से जाने लगी जब अबीज़ की आवाज़ पर रुकी। क्या मैंने आपको जाने का कहा मिस तहूर? अबीज़ ने संजीदगी से पूछा तो वो उसकी तरफ पलटी। आपने मुझे रुकने का भी नहीं कहा सर। तहूर का लहजा सादा सा था जिस पर वो उसे देख कर रह गया। फिर भी आपको मुझसे पूछना चाहिए था कि क्या मुझे कोई काम तो नहीं? अबीज़ ने हुनूस उसी लहजे में कहा तो वो सर हिला गई। आपको कोई काम तो नहीं सर? अगले ही लम्हे वो उससे वही सवाल दोहरा कर उसे लाजवाब कर चुकी थी। अबीज़ को उससे कोई काम नहीं था तो अब क्या कहता? जी काम है। आपको वे पेपर्स नज़र आ रहे हैं? वो हर क्लास का सालाना शेड्यूल है। आपको उन्हें सब्जेक्ट वाइज तरतीब देकर फाइल्स में लगाना है। अबीज़ ने सोफ़े के सामने पड़े टेबल पर मौजूद कुछ कागजात की तरफ इशारा करते हुए कहा। अबीज़ को वो अब काम अभी नहीं करवाना था, ना ही इसकी अभी ज़रूरत थी, मगर इस वक्त उसे तहूर के सामने ख़ुद को शर्मिंदा नहीं करना था ये कहकर कि उसे उससे कोई काम नहीं है। ओके सर, इतना कहकर वो उस जानिब बढ़ी और वो तमाम कागजात समेटने लगी। कागजात समेट कर उसने फ़ाइल्स उठाईं और वहाँ से जाने लगी। कहाँ जा रही हैं आप? अबीज़ ने उसे जाते देख कर बेसाख्ता पूछा। स्टाफ रूम में, मैं वहाँ बैठ कर ये काम कर लूँगी। तहूर ने असली सपाट अंदाज में जवाब दिया तो वो तेज़ी से नफ़ीमा सर हिला गया। नहीं, आप यहीं बैठकर ये काम करें ताकि आपको कुछ समझ ना आए तो मैं आपको गाइड कर सकूं। तहूर को देखकर संजीदगी से कहा तो वह बग़ैर एतराज़ किए फाइल्स और कागजात टेबल पर रखकर सोफ़े पर बैठी और हर क्लास का शेड्यूल अलग करने लगी। वह अपने काम में यूँ मसरूफ़ हो चुकी थी जैसे वहाँ उसके अलावा कोई और मौजूद ही ना हो और अबीज़ वो उसे देखने में मसरूफ़ था, जो स्याह और सुर्ख रंग के इम्तिज़ाज से बने सूट में मलबूस थी। सर पर दुपट्टे का हिजाब बना रखा था जबकि कंधों पे भूरे रंग की चादर थी जिसके दोनों किनारे उसकी अगली जाने पहलुओं में पड़े थे। चेहरा बेतासुर था, संजीदा सा। सभी चेहरे पर एक शिकन तक ना थी और बेनियाजी हद से सवा थी। अबीज़ ने सुना था कि औरतों की छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है। बग़ैर देखे भी उन्हें खुद पर उस मर्द की नज़र महसूस हो जाती है जो उसे देख रहा हो, और वो काफ़ी देर से तहूर को देखे जा रहा था। तो ये कैसे मुमकिन था कि तहूर उसकी नज़रों से बेखबर होती? अबीज़ के लिए ताज्जुब की बात ये थी कि वो कुछ कह क्यों नहीं रही, उसे टोक क्यों नहीं रही, जबकि उसे टोकना चाहिए था। उसे देखने में वो इतना महव था कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि 1 घंटा गुजर चुका है। चौंका तो तब जब तहूर फ़ातिमा उठकर उसके सामने आन खड़ी हुई। मैंने फ़ाइल्स मुकम्मल कर ली हैं सर, अब मैं जाऊँ? तहूर फ़ातिमा ने उससे पूछ रही थी, जिस पर वह बेसाख्ता नफ़ीमा सर हिला गया। उसने देखा कि तहूर के माथे पर नागवारी से बल पड़े थे। आपको कोई और काम है सर? अपनी नागवारी को छुपाए वो सवाल कर रही थी। मुझे आपसे कुछ पूछना है मिस तहूर, अबीज़ ने ख़ुद को कंपोज करते हुए कहा तो वह सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। आप 1 घंटे से वहाँ काम कर रही थीं, क्या आपको कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ? अबीज़ ने घुमा कर सवाल किया। हुआ था सर, तहूर ने कहा तो वह बेचैनी से कोहनियाँ टेबल पर रखते आगे को झुका। अपनी बेचैनी की वजह वो खुद भी नहीं जानता था। क्या? तेज़ी से सवाल किया तो तहूर के होंठों पे एक इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट नमूदार होकर मादूम हो गई। वो एक लम्हे की मुस्कुराहट अबीज़ को जैसे अपने हिसार में जकड़ गई थी, जो मुकम्मल वाज़े भी नहीं हुई थी। मैं जितनी देर वहाँ बैठी रही, आप उतनी देर तक मुझे देखते रहे। तहूर के सीधे जवाब पर वो एक पल को गड़बड़ाया था। आप होश में तो हैं? जानती हैं किससे मुखातिब हैं? अबीज़ चाहने के बावजूद अपना लहजा सख्त नहीं कर पाया था। मैं जानती हूँ आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं जो 1 मिनट में मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं। मैंने वही बताया जो आपने मुझसे पूछा। क्या मेरे जवाब में किसी किस्म का कोई झूठ है?
اس نے سرد لہجے میں کہتے اویس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑی تو اویس کو ہر طرف سیاہی سے بھرا چمکتا سمندر نظر آنے لگا۔ تو پھر آپ نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ مجھے ٹوکا نہیں، نہ ہی کوئی باس پرس کی۔ آپ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ میرے گربان تک آ جاتی۔ اویس نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ اس نے یہ پوچھ کر اعتراف کر لیا تھا کہ وہ اسے 1 گھنٹے سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے عادت ہے اس لیے کچھ نہیں کہا۔ طہور فاطمہ کے جواب پر اسے جھٹکا لگا تھا۔ مطلب کس چیز کی عادت ہے؟ اویس نے حیرانی و اچنبھے سے پوچھا۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اس سے اتنی تفصیل سے بات کر رہی تھی، اور یہ بھی سچ تھا کہ اویس کو اس کا مدھم، سادہ اور سنجیدہ لہجہ اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے مردوں کی ایسی نظروں کی عادت ہے سر، اس لیے مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون مجھے کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ جب پہلی بار میں نے نوکری کی تلاش کی تو مجھے ایک فیکٹری میں پیکنگ کا کام ملا تھا۔ کارخانے کا مالک میری کم عمری دیکھ کر مجھے زیادہ پیسوں کی آفر کرنے لگا تھا۔ بدلے میں اسے میرے ساتھ ایک رات گزارنی تھی، مگر مجھے پیسوں سے زیادہ اپنی عزت عزیز تھی، اسی لیے میں نوکری شروع کرنے سے پہلے ہی چھوڑ دی۔ جہاں میں رہتی ہوں اس گلی کے مرد مجھے گندی نظروں سے دیکھتے ہر وقت تاک لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ کب میں ان کے ہاتھ آؤں۔ میرے بوڑھے باپ اور ماں کا آسرا ہے جو اب تک محفوظ ہوں، ورنہ اب تک شاید میں محفوظ نہ ہوتی۔ میری کم تعلیم کی وجہ سے مجھے نوکری نہیں ملتی تھی، تبھی میں نے ایک گھر میں کام شروع کیا، مگر اس گھر کے مالک کے 18 سالہ بیٹے نے مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، جبکہ میں عمر میں اس سے کئی سال بڑی ہوں۔ میں نے اس کے ماں باپ سے شکایت کی تو انہوں نے مجھے ہی بے عزت کیا کہ میں نے ہی ان کے بیٹے کو ورغلایا ہوگا۔ ایسے واقعات تو میری زندگی میں اکثر ہو چکے ہیں، مگر میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں جن کی بدولت میں محفوظ ہوں، اسی لیے مجھے اب کسی کی نظروں سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہے تو پہلے بتا دیجیے تاکہ آپ کو میرے ہاتھوں ذلیل نہ ہونا پڑے۔ بے تاثر لہجے میں بولتی طہور فاطمہ کے لہجے میں کسی قسم کا دکھ نہیں تھا، نہ ہی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس کا آخری جملہ اویس کو اپنی ہی نظروں میں شرمندہ کر گیا تھا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ ہی میں اس ٹائپ کا بندہ ہوں۔ آپ پر نظر رکھنے کا مقصد آپ کے رویے کو جانچنا تھا، جو مجھے کافی عجیب لگا تھا۔ باقی آپ کے ساتھ جو ہوا مجھے اس کا افسوس ہے، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں آپ کو مکمل عزت و احترام ملے گا، اویس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو وہ کچھ پل اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتی رہی، پھر سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک طہور کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ جتنی وہ خوبصورت تھی، یقیناً ہر کوئی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوگا۔ اسے طہور کی ہمت پر رشک ہوا، ورنہ لڑکیاں تو یہ سب برداشت ہی نہیں کر پاتی۔ طہور کی باتوں سے اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے گھر میں صرف اس کے ماں باپ ہی ہیں اور کوئی بھائی بھی نہیں، اور یقیناً کوئی بھائی ہوتا تو وہ یوں در در کے دھکے نہ کھا رہی ہوتی۔ طہور کی آنکھیں اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگی تھیں، جو بہت گہری تھیں، اور اس کی آواز اسے اپنی سماعتوں میں گونجتی محسوس ہونے لگی تھی۔ جانے کیا تھا اس لڑکی میں کہ وہ مسلسل اسے سوچتا جا رہا تھا۔ وہ جو اس کی کچھ نہیں لگتی تھی وہ اسے سوچ رہا تھا، اور وہ جو اس کے نکاح میں تھی اسے نادانستگی میں فراموش کر گیا تھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ ملیحہ سے بات نہیں کر پایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اس کی اپنی ماں سے کئی بات سن چکی ہے اور اس سے شدید بدگمان بھی ہے، مگر وہ بھی کیا کرتا؟ ماں کو ناراض بھی نہیں کر سکتا تھا اور ماں کے سامنے ملیحہ سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اکثر وہ گھر لوٹتا تو لنگڑاتی ٹانگ کے ساتھ اسے گھر کے کام کرتی دکھائی دیتی۔ حبیبہ بھی اب اس کی مدد کروا دیتی تھی۔ اس کی شادی میں چند ہی دن تھے تو اب عبیدہ کا کہنا تھا کہ اب وہ مہمان ہے تو گھر کے کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں۔ کاموں کے لیے ملیحہ ہے، جس پر ملیحہ تو ہمیشہ کی طرح سر جھکا گئی تھی، مگر حبیبہ ماں کی گوریوں کے باوجود اس کی مدد کروا دیا کرتی تھی۔ عبیدہ اب احسان پر کڑی نظر رکھنے لگی تھی کہ گھر پر ہوتا بھی تو اسے ملیحہ سے بات کرنے کا موقع تک نہ دیتی، اور رات کو بھی اب حبیبہ کو ملیحہ کے ساتھ سونے کا حکم مل چکا تھا۔ کچھ ملیحہ بھی اس سے کنی کترا رہی تھی، اور یوں حالات کا مارا وہ بیچارہ ماں اور بیوی کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا۔ آج بھی وہ گھر لوٹا تو ملیحہ کچن میں مصروف تھی۔ اس کے آتے ہی عبیدہ اسے اپنے پاس بٹھاتی حبیبہ کے سسرالیوں کی باتیں کرنے لگی تھی کہ شادی میں کس کے لیے کیسے جوڑے بنانے ہیں، کیا کیا دینا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
وہ بظاہر تو ماں کو سن رہا تھا، مگر نظریں کچن کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں، جہاں سے بار بار ملیحہ گزرتی برتن باہر لگا رہی تھی، کیونکہ کھانے کا وقت ہو چلا تھا۔ اس سب میں ایک بار بھی اس نے احسان کی طرف نہیں دیکھا تھا، جس سے اس کا دل بجھ گیا تھا۔ کھانا لگواؤں اماں؟ میں منہ ہاتھ دھو کر آیا۔ احسان اتنا کہہ کر کمرے کی جانب بڑھ گیا تو عبیدہ خود بھی اس جانب بڑھی جہاں ملیحہ نے زمین پر ہی چٹائی بچھا کر دسترخوان لگا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد حبیبہ اور احسان اکٹھے ہی دسترخوان کی طرف آتے دکھائی دیے تھے۔ ملیحہ نے سب کے لیے کھانا چنا اور خود کچن میں گھس گئی۔ حبیبہ اور عبیدہ نے کھانا کھانا شروع کر دیا تھا، جبکہ احسان ملیحہ کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ آئے تو کھانا شروع کرے۔ بھوک لگی تھی نا تجھے، تو کھا کیوں نہیں رہا؟ عبیدہ نے اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ مالا کو آنے دے اماں، اسے بھی تو بھوک لگی ہوگی نا، احسان نے سنجیدگی سے کہا تو عبیدہ نے نخوت سے ہنکار بھرا۔ اتنی اچھی نہیں ہے وہ کہ ہمارا انتظار ہی کر لے، کھا لیا ہوگا اس نے کھانا، اور تجھے اس کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، چپ کر کے کھانا کھا، عبیدہ نے سخت لہجے میں کہا۔ احسان نے چپ کر کھانا کھانا شروع کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ملیحہ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، پہلے بھی کبھی عبیدہ نے اسے دسترخوان پر بیٹھنے نہیں دیا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، مگر جانتے بوجھتے بھی احسان کی کوشش جاری و ساری تھی۔ اور ہاں، حبیبہ کی شادی ہے تو میں نے سدرا کو بلا لیا ہے، کچھ کام کاج میں مدد ہی کروا دے گی، عبیدہ نے یاد آنے پر بتایا تو احسان نے برا سا منہ بنایا۔ سدرا اس کے تایا کی بیٹی تھی اور اسے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وجہ اس کا بلا وجہ احسان کے آگے پیچھے منڈلانا تھا۔ وہ احسان سے 1 سال چھوٹی تھی اور اسے پسند بھی کرتی تھی۔ جہاں یہ خبر سن کر احسان کا دل برا ہوا تھا، وہیں اندر کچن میں بیٹھی ملیحہ کا دل بھی بے ساختہ گھبرایا تھا۔ سدرا سے بڑی ہونے کے باوجود سدرا اس سے بے تحاشا بدتمیزی کرتی تھی، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ احسان کی بیوی تھی۔ عبیدہ بھی یہی چاہتی تھی کہ سدرا کی شادی احسان سے ہو، اور یہ بات وہ اکثر اسے جتایا کرتی تھی کہ اس گھر کی بہو سدرا ہی بنے گی۔ ملیحہ ونی ہے اور ونی ہی رہے گی، اسے کبھی اس گھر کی بہو کا درجہ نہیں ملے گا۔ یہ باتیں اس نے کبھی احسان کو نہیں بتائی تھیں کہ وہ جانتی تھی وہ اس بات پر عبیدہ سے جھگڑتا اور پھر عبیدہ کا سارا غصہ ملیحہ پر نکلتا۔ یہاں آنے کے بعد وہ صرف پلنگ ہی توڑتی ہے اماں، کام تو سارے ملیحہ ہی کرتی ہے، وہ تو ہل کر پانی بھی نہیں پیتی، احسان نے ناگواری سے کہا تو عبیدہ نے اسے گھورا۔ ہاں تو شہزادی ہے وہ میری، اسے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، کام کاج کے لیے وہ بنی ہے نا۔ محبت سے سدرا کا ذکر کرتے آخر میں عبیدہ کا لہجہ حقارت سے بھرا ہوا تھا، جس پر احسان نے تھالی پر ہی کھسکائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، جبکہ بھچے جبڑے اس کے غصے کے گواہ تھے۔ اماں کیوں ایسی باتیں کر کے بھائی کو غصہ دلاتی ہو؟ پتہ تو ہے وہ نہ سدرا کو پسند کرتا ہے، نہ ہی بھابھی کے خلاف کچھ سن سکتا ہے۔ احسان کو بھوکے پیٹ اتر دیکھ کر حبیبہ نے افسوس سے ماں سے کہا، جو سر جھٹک گئی تھی۔ شادی کے بعد دیکھنا کیسے سدرا کے آگے پیچھے گھوما کرے گا، اور اس ونی کی طرف تو دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ مرد ذات ایسی ہی ہوتی ہے پگلی، ایک خوبصورت عورت کے پیچھے باقی سب کو بھول جاتا ہے، اور سدرا کے سامنے تو وہ ونی کچھ بھی نہیں، عبیدہ نے چمک کر کہا تو حبیبہ تعصب سے ماں کو دیکھ کر رہ گئی، جبکہ اندر بیٹھی ملیحہ کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ کچھ بھی تھا، مگر وہ احسان کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ایک وہی تو تھا جو اس دنیا میں اس کا سب سے بڑھ کر اپنا تھا۔ سگے ماں باپ نے تو ونی کرنے کے بعد خبر تک نہ لی تھی۔ سارے کام نپٹا کر وہ رات کو اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ آنکھیں اب بھی نم تھیں اور دماغ میں عبیدہ کی کہی باتیں گونج رہی تھیں۔ جتنا وہ احسان سے گریز کرتی، مگر سچ یہی تھا کہ وہ احسان کو نہیں کھو سکتی تھی۔ احسان وہ واحد انسان تھا جو زندگی کے ہر قدم پر اس کے ساتھ تھا۔ بے شک وہ چھوٹا تھا، مگر اس کے ساتھ نے اسے بہت مضبوط کر دیا تھا کہ اتنی مشکلیں اس نے تحمل سے سہ لی تھیں۔ اگر احسان نہ ہوتا تو شاید وہ اب تک مر کھپ چکی ہوتی۔ حبیبہ ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی، اپنی گزری اور آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتی وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ ابھی وہ گہری نیند میں بھی نہیں گئی تھی جب اچانک اسے اپنی گردن پر کسی چیز کی چبھن کا احساس ہونے لگا۔ یہ احساس لمحہ بلمحہ بڑھنے لگا تھا۔ گردن سے اس کے گالوں اور پھر اس کے ماتھے پر بھی وہی احساس ہوا۔ شدید گھبراہٹ سے اس کی آنکھ کھلی تو کسی کو خود پہ جھکے ہوئے پایا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، مقابل نے اس کے منہ پر ایک ہاتھ رکھتے دوسرے ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کیا اور اسے کان کے پاس جھکا۔
11 سال ہو گئے ہمارے نکاح کو، مگر تم اب تک میرے لمس سے شناسائی حاصل نہیں کر سکی۔ کتنے افسوس کی بات ہے مالا۔ وہ احسان تھا جو اداس سے لہجے میں اسے سرگوشی کی مانند بولا تھا۔ اس کی آواز سن کر جہاں ملیحہ کی مزاحمت رکی، وہیں اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ یہ لہجے میں پوچھتی وہ احسان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ پوچھتے ایسے رہی ہو جیسے میں چاہتا ہوں وہ مجھے مل ہی جائے گا۔ احسان کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ خود کا ہی مذاق اڑا رہا ہو۔ تمہیں کیا دے سکتی ہوں میں تو خود خالی ہاتھ ہوں۔ ملیحہ کا لہجہ یاسیت لیے ہوئے تھا۔ جس پر احسان لب بھینچتا اس کے چہرے پر جھکتا خفیف سے گستاخی کر گیا۔ ملیحہ کی سانس ایک بار پھر رکی تھی، ڈر سے، شرم و حیا سے۔ بہت ہی کوئی ناشکری عورت ہو تم، اتنا پیارا میاں ہے تمہارا اور کہہ رہی ہو کہ خالی ہاتھ ہو۔ پورے کا پورا احسان تمہارا ہے، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تمہیں؟ مزید اس کے قریب ہوتا وہ بہکے ہوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا، جبکہ ملیحہ کے اوزان خطا ہو رہے تھے۔ ابھی اگر عبیدہ آ جاتی تو اس کا قتل کر دیتی۔ احسان کا بدلہ بھی چکانا پڑتا ہے، اور میرا اتنا دل نہیں کہ احسان کے بدلے احسان ہی کسی کو سونپ دوں۔ ملیحہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، جو مسلسل اس کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ تو کیوں ہوں اتنی دور؟ اتنی پاس آ جاؤ تاکہ تمہارے احسان کو تم سے چھیننے کا سوچ بھی نہ سکے۔ اس کے سبھی چہرے کو دیکھ کر نرمی سے کہا تو ملیحہ یک ٹک اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس کے دل و دماغ میں چلتی جنگ سے وہ بخوبی آگاہ تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس طرح کے آنا سے خوفزدہ ہے۔ سب بدل جاتے ہیں، تم بھی بدل جاؤ گے۔ یک لخت اس کا چہرہ بے تاثر ہوا تھا اور وہ اٹھ کر سیدھی ہو کر بیٹھی تھی کہ اب ان کے بیچ فاصلہ در آیا تھا۔ 11 سالوں میں کون سی تکلیف دی ہے میں نے تمہیں جو تمہیں یہ بے اعتباری ہونے لگی؟ احسان نے اس کی بے یقینی پر افسوس سے پوچھا تو وہ نظروں کا زاویہ موڑ گئی۔ میں جانتا ہوں تم نے اس دن ہماری باتیں سن لی تھیں، مگر وہ سب سچ نہیں تھا مالا۔ میں تم سے الگ ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان باتوں کو دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب میں نے اماں کو بہلانے کے لیے کہا تھا۔ تجھے مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ کر دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھامے۔ اپنی قسمت پہ یقین نہیں ہے مجھے، اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا تو وہ بے بسی سے سر ہلا گیا۔ پھر ایسا کیا کروں جو تمہیں مجھ پر یقین آ جائے؟ احسان نے پوچھا تو وہ اس کی طرف پلٹی۔ میری بات مانو گے تم؟ ملیحہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ آج تک کوئی بات ٹالی ہے تمہاری نہ مانتا تو آج 4-5 ننھے منھے یہاں وہاں گھوم رہے ہوتے۔ احسان نے اس کا من موہنا چہرہ دیکھتے شرارت سے کہا، بکواس نہیں کرو میرے ساتھ۔ وہ خفت زدہ سی بولی تو وہ اس کے چہرے پر چھائے شرم و حیا کے رنگوں کو تدیر دیکھتا رہا۔ اچھا بتاؤ، کون سی بات منوانی ہے تمہیں؟ احسان نے کافی دیر بعد پوچھا تو وہ گہرا سانس بھر کر گویا ہوئی، تم کبھی شادی نہیں کرو گے؟ ملیحہ نے کہا تو وہ تحیر سے اسے دیکھنے لگا۔ تو اگر بھول رہی ہے تو یاد کروا دوں کہ میری شادی ہو چکی ہے، وہ الگ بات ہے کہ شادی شدہ کنوارا ہوں۔ وہ خفگی سے بولا تو ملیحہ کے لبوں پہ مسکراہٹ کھلی۔ شکر ہے میری زندگی مسکرائی۔ احسان اس کے مسکرانے پر برجستہ بولا تو وہ اس کے کندھے پر مکہ رسید کر گئی۔ میری زندگی میں ایک تم ہی ہو احسان، جسے میں صرف اپنا مانتی ہوں۔ تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو، مگر پھر بھی مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ میں جانتی ہوں میں کبھی تمہیں کوئی خوشی نہیں دے پائی، مگر تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی میں آج یہ سب تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں اب تھک گئی ہوں، اب میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ ملیحہ کے منہ سے نکلا ایک ایک لفظ اسے اپنے دل میں جذب ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ کتنا تڑپا تھا اس کے منہ سے یہ سننے کے لیے کہ وہ بھی اسے چاہتی ہے، اور آج یہ خواہش پوری ہوئی تھی تو احسان کا بس نہ چل رہا تھا اسے دل میں کہیں چھپا لے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرو گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم کبھی دوسری شادی نہیں کرو گے۔ میں جانتی ہوں کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، مگر میں یہ تمہیں بانٹ کر زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ تم اسے جو مرضی سمجھ لو، مگر بس میری یہ ایک بات مان لو، بدلے میں تمہاری ہر بات مانوں گی، کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ملیحہ نے اس کو دیکھتے ہوئے بے چینی سے کہا تھا، جبکہ وہ بس اس کا چہرے کو دیکھتا جا رہا تھا۔ میں جو کہوں گا مانے گی تو؟ وہ کہا تو اس کے گال تلے رکھتا پوچھنے لگا تو وہ جھجکتی ہوئی سر ہلا گئی۔ میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ میرے لیے ایک تو ہی کافی ہے مالا، اور تجھ سے مجھے بس تو چاہیے۔ تو جیسے رہنا چاہے رہ، مگر مجھے میری مالا دے دے۔ احسان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب؟ ملیحہ نے الجھ کر پوچھا تو احسان ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا۔
مطلب کہ میں تیرا شوہر ہوں نا، تو شوہر والا حق دے دے۔ احسان نے بے باکی سے کہا تو وہ بھونچ کے رہ گئی۔ اس نے ایسا تو کچھ نہیں سوچا تھا۔ احسان اس کی قربت سے گھبراتی وہ اسے پکار بیٹھی تو وہ احسان گہرا سانس بھرتا پیچھے ہوا۔ مجھ پر یقین نہیں ہے نا تمہیں؟ احسان نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے امید بھرے انداز میں پوچھا۔ خود سے بڑھ کر ہے۔ تم نے تب میرے زخموں پر مرہم رکھا ہے جب میرے ساتھ خدا کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ملیحہ نے نظریں جھکائے جواب دیا تو وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ آرام کر، میں چلتا ہوں۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتا وہ اٹھا اور باہر کی جانب بڑھا۔ جب ملیحہ نے اس کا بازو تھاما، احسان نے پلٹ کر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی، ملیحہ نے اس کے سوالیہ نظروں کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ دھیما سا مسکرایا۔ میں ناراض نہیں ہوں، احسان نے پرسکون انداز میں کہا۔ تو پھر جا کیوں رہے ہو مجھے چھوڑ کے؟ ملیحہ نے دھیمے لہجے میں سوال کیا تو وہ خوشگوار حیرت کا شکار ہوتا اسے قریب بیٹھا۔ مالا، بے یقینی سے تصدیق چاہیے، مگر وہ جواب دینے کی بجائے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ تو نے مجھ پہ یقین کر کے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کبھی کوئی مشکل تجھ تک نہیں آنے دوں گا، اپنے دل میں چھپا کے رکھوں گا تجھے۔ احسان نے اس کے گرد باہوں کا احسار باندھتے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ سمٹ کر مزید اس میں گھسی، جس پر وہ مدھم سا مسکرایا۔ شکریہ مالا، اس پر محبت نچھاور کرتے وہ اس کا مشکور ہوا تھا، جبکہ وہ اس کی گستاخیوں پر کوئی جواب بھی نہ دے پائی تھی۔ باہر ڈھلتی رات ایک نئے دن کے طلوع ہونے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ نہ جانے اب آنے والا وقت ان دونوں کی زندگی میں روشنی بھرنے والا تھا یا اندھیرا۔ آنے والے وقت سے انجان وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کی محبت میں ارد گرد سے بیگانہ تھے۔ اور اس وقت اپنے کمرے میں بیڈ پر کسل مندی سے لیٹا ہوا تھا۔ جب سے اس نے جاب شروع کی تھی ان کے حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے تھے۔ اس کے بابا اب گھر پر ہی ہوتے تھے، خرچہ کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ وہ 3 ہی تو لوگ تھے۔ سیونگ کر کے اس نے گھر کو نئے سرے سے تعمیر کروا کر ڈبل اسٹوری بنوا لی تھی۔ اوپر والے فلور میں 3 کمرے تھے جن کے ساتھ اٹیچ باتھ روم تھے، جبکہ نیچے والے فلور پہ 2 کمرے، ایک ڈرائنگ روم اور ایک کچن تھا۔ ہال چھوٹا سا ہی تھا مگر نفاست سے سجا ہوا تھا۔ ایک جانب سیڑھیوں کے نیچے ہی صوفے سیٹ کیے گئے تھے جس کے ساتھ ہی ہال کا دروازہ تھا۔ یہ گھر اسی محلے میں تھا جہاں انفال لوگ رہتے تھے۔ انفال کے گھر والے تو یہاں سے چلے گئے تھے مگر اون نے اسی محلے میں گھر کو نئے سرے سے تعمیر کروا لیا تھا کہ اس کے چچا چچی اس گھر کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد بھی وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اس کی چچی ناظرہ بیگم 2 بار آ کر اسے دیکھ گئی تھی مگر وہ انہیں مطمئن کر کے واپس بھیج چکا تھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ ابیس سے نہیں ملا تھا۔ وجہ دل میں اٹھتا درد تھا جو اسے ابیس کا سامنا کرنے سے روک رہا تھا۔ وہ جس لڑکی کو چاہتا تھا وہ اسے نہیں، اس کے بچپن کے جگری یار کو چاہتی تھی۔ بھلے ہی ابیس اجیا کو نہیں چاہتا تھا مگر اس کی زندگی میں کوئی اور بھی نہیں تھی، تو ممکن تھا کہ وہ اجیا کو ہی اپنی زندگی میں شامل کر لیتا۔ ابھی وہ یاسیت سے یہی سب سوچ رہا تھا جب آہٹ پر آنکھیں کھول کر دروازے کی جانب دیکھا اور گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ دروازے میں بھورے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس ابیس اپنی مکمل وجاہت سمیت کھڑا اسے ہی غصے سے گھور رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے غصے کی وجہ اون کا اس سے رابطہ نہ کرنا تھا۔ کس کے ہجر میں دیوداس بنا ہوا ہے؟ وہ اس نے اون کے رف سے حلیے پر چوٹ کرتے کہا تو اون کہہ لگا اٹھا۔ ابھی تک ایسی کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی جس کے عشق میں گرفتار ہو کر اون عباس دیوداس بن جائے۔ اون نے لہجے میں بشاشت بھر کر جواب دیا۔ تو پھر پچھلے 2 دن سے کہاں غائب ہے؟ ملنا تو دور کی بات، کال تک نہیں اٹھا رہا تو میری؟ ابیس پوچھتے ہوئے اسے قریب ہی بیڈ پر بیٹھا۔ بس یوں ہی، کہیں آنے جانے کا دل نہیں تھا۔ تو سنا، کیسی جا رہی ہے زندگی؟ اون نے سرسرے سے لہجے میں کہتے موضوع بدلا۔ میری ویسی ہی جیسی پہلے تھی، کہ کیا بدلنا تھا؟ ابیس کا لہجہ سنجیدہ ہوا تھا۔ تو شادی کر لے ابھی، اون نے مشورہ دیا تو وہ پھیکے سے انداز میں ہنسا۔ ایک کو لٹکا کر دوسرے سے شادی کیسے کر لوں؟ اور ویسے بھی میں شادی افورڈ نہیں کر سکتا، ابیس نے نفی سر ہلاتے کہا۔ اجیا اچھی لڑکی ہے اور تجھے پسند بھی کرتی ہے، اس کے بارے میں سوچ۔ اون نے کس دل سے یہ کہا تھا یہ اس کا رب ہی جانتا تھا، مگر وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے محبوب کو خوش دیکھ کر خوش رہتے ہیں اور اپنا غم بھول جاتے ہیں۔
تو جانتا ہے کہ اس کی حرکتوں سے مجھے بچپن ہی سے چڑھ ہے اور میں اسے پسند نہیں کرتا۔ میں نے اگر کبھی زندگی میں شادی کی بھی تو وہ لڑکی عجیہ ملک کبھی نہیں ہوگی۔ اسے مجھ سے بہتر کوئی مل جائے گا، اس کی فکر مت کر۔ ابھی اس نے سخت لہجے میں کہا تو اون گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ محبت بھی کتنی عجیب ہوتی ہے۔ اون عجیہ کو پسند کرتا تھا اور عجیہ ابیس کو، جبکہ ابیس کی زندگی تو جیسے رک ہی گئی تھی۔ اچھا چھوڑ ان باتوں کو، یہ بتا انکل اب کیسے ہیں؟ اون نے ایک بار پھر موضوع بدلا تو وہ اسے ان کی طبیعت کے بارے میں بتانے لگا جو اب اکثر خراب ہی رہتی تھی۔ چل میں چلتا ہوں، اسکول جانے سے پہلے یہاں گیا تھا، شام کو ڈنر ہمارے ساتھ کرنا، اوکے؟ ابھی اس نے کچھ دیر بیٹھ کر اٹھتے ہوئے سے ہاتھ ملایا۔ وقت ملا تو ضرور آؤں گا۔ اون کا انداز ٹالنے والا تھا۔ اتنا تو نیوٹن، جو وقت نہیں تیرے پاس لازمی آنا ہے تجھے۔ وہ اسے گھورتا ہوا سخت انداز میں ہدایت کرتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ ایک بار پھر عجیہ کو سوچنے لگا تھا۔ یہ صبح فجر کا وقت تھا جب گاؤں کی مسجد سے آتی اذان کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ کسمسا کر آنکھیں مسلتے اس نے کروٹ بدل کر اپنے پہلو کی جانب دیکھا جہاں احسان ایک ہاتھ اس پہ رکھے دوسرا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھے اسی کی طرف کروٹ کر کے سویا ہوا تھا۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے جبکہ چہرے پر حد درجہ طمانینت تھی۔ کثرتی سینہ عیاں ہو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ملیحہ کو گزرتی رات کا ہر پل یاد آیا تو اس کے چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی۔ تیزی سے نظروں کا رخ موڑا کہ احسان کے سنگ بیتے لمحے یاد کر کے ہی اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا تھا۔ کہاں اس نے سوچا تھا کہ وہ کبھی احسان سے ایسا کوئی تعلق نہیں رکھے گی، اور کہاں رات کو وہ اس کے سامنے اپنے ہی دل سے ہار گئی تھی۔ اسے احسان پر یقین تھا مگر اپنی قسمت پر نہیں تھا جو اس پہ ہمیشہ ستم ہی ڈھاتی آئی تھی۔ کبھی کبھی اندیشوں میں مبتلا ہو جاتی تھی، کہاں وہ اسے اتنے سال بڑی اور کہاں احسان اب 21 سال کا، مگر رات کو احسان کی محبت بھری گستاخیاں اور سرگوشیاں یہ اچھے سے باور کروا گئی تھیں کہ وہ اس کی زندگی میں بے حد اہمیت رکھتی ہے، اور یہ بھی کہ اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ عبیدہ کے حوالے سے بھی وہ اسے مطمئن کر گیا تھا، تبھی اب وہ پرسکون تھی اور خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ چکی تھی۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھی اور اپنے بکھرے بال ہاتھوں سے سلجھا کر جوڑے میں قید کیے، ایک طرف پڑا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا اور پلنگ سے نیچے اترنے لگی۔ جب اس کی کلائی احسان کے ہاتھ میں آئی، ملیحہ کا دل حلق میں آن اٹکا تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر احسان کو دیکھا جو پرشوق نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہے؟ احسان نے اس کے سرخ پڑتے چہرے پر نظریں جمائے پوچھا۔ نماز پڑھنی ہے، ملیحہ نے نظر چراتے جواب دیا تو وہ اٹھ کر اس کے سامنے بیٹھا۔ میری طرف دیکھ کر بولنا، احسان نے اس کی تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے کہا تو ملیحہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ تمہیں اپنے کمرے میں جانا چاہیے، اماں اٹھ گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ملیحہ نے اسے سمجھانا چاہا، تجھے اماں کی نہیں اماں کے بیٹے کی فکر ہونی چاہیے۔ احسان نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ تمہیں تو وہ کچھ نہیں کہیں گی، سارا غصہ تو مجھ پر اتارے گی نا؟ غصے سے اسے دیکھ کر کہا تو وہ دھیمے سے ہنسا۔ یہ جو غصہ مجھے دکھاتی ہے اماں کو بھی دکھایا کرنا۔ احسان نے اسے چھیڑا۔ اماں ہے وہ بڑبڑائی تو احسان نے اس کے ہاتھ تھامے۔ تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اماں کو میں سنبھال لوں گا۔ لیکن ابھی اسے یہ سب بتانا نہیں چاہتا، ابھی بتایا تو وہ جانے تیرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ تو بس یقین رکھ مجھ پر، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ احسان نے نرمی سے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ میں جاؤں؟ ملیحہ نے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا تو احسان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی لمس سے مہکاتے نرمی سے انہیں چھوڑا۔ جا، اب رات کو ملیں گے، احسان نے شرارت سے کہا تو وہ خفت سے اسے گھورتی اپنے کپڑے لیتی باہر نکل گئی کہ گھر میں ایک ہی باتھ روم تھا۔ احسان وہاں سے اٹھتا اپنے کمرے میں چلا گیا جہاں حبیبہ سو رہی تھی تاکہ عبیدہ کو پتہ نہ چلے۔ اسے اٹھا کر اسے کمرے میں بھیجا اور پھر اپنے لیے کپڑے نکالنے لگا۔ نماز پڑھنے کے بعد ملیحہ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کی تھیں کہ اس کے اور احسان کے بیچ کوئی تیسرا نہ آئے اور عبیدہ بھی ان کے رشتے کو قبول کر لے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے دن نکل آیا تھا۔ قرآن پاک کو اس کی جگہ پر رکھ کر وہ اٹھی اور باہر نکل آئی جہاں عبیدہ سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی اور منہ ہی منہ میں وہ کوئی ورد کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر عبیدہ پر ڈال کر کچن کا رخ کیا۔ احسان اور حبیبہ اسے نظر نہیں آئے تھے۔ کچن میں جا کر آٹا گوندھا اور پھر سالن گرم کرنے لگی۔ سالن گرم کر کے سائڈ پر رکھا اور چولہے میں لکڑیاں جلا کر روٹی بنانے لگی۔ 15 منٹ میں 4 لوگوں کے لیے روٹیاں بنا کر اس نے باہر کا رخ کیا۔
اس سے پہلے کہ وہ اندر سے حبیبہ کو بلا کر لاتی، عبیدہ کی آواز پر اس کے قدم تھمے اور اس نے پلٹ کر عبیدہ کو دیکھا جو اسی کو دیکھتی اپنی جانب بلا رہی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تو عبیدہ اسے سر سے پیر تک جائزہ لیتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کا یوں دیکھنا ملیحہ کو دل ہی دل میں سہما گیا تھا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ رات کو احسان اس کے ساتھ تھا تو جانے وہ ملیحہ کا کیا حشر کرتی۔ اب وہ کھڑی ہو چکی تھی اور ملیحہ کے ارد گرد گھومنے لگی۔ ملیحہ کا نکھرا نکھرا سراپا چہرے پر چھائے شرم و حیا کے رنگ نہ جانے کیوں عبیدہ کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے تھے۔ رات کو احسان کدھر تھا؟ عبیدہ نے کاٹدار لہجے میں پوچھا تو ملیحہ کا سر جھک گیا جبکہ دل خوف سے دھک دھک کر رہا تھا۔ پتہ نہیں اماں، لرزتے لہجے میں جواب دیا تو عبیدہ نے اس کے نم کھلے بال ہاتھوں میں دبوچے۔ مجھ سے جھوٹ بولتی ہے، بتا احسان تیرے ساتھ تھا نا؟ پھنسا ہی لیا نا تو نے میرے بیٹے کو اپنے داؤں سے؟ عبیدہ نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیا تو ملیحہ کے منہ سے کرہا نکلی۔ نہیں میں ملیحہ نے بال چھڑوانے کی کوشش میں کچھ کہنا چاہا تب جب اندر سے آتی حبیبہ نے اس کی بات کاٹی۔ میں رات کو اس کے ساتھ سوئی تھی اماں، اور بھائی تو اپنے کمرے میں تھا۔ صبح ہی میں نے اسے باہر جاتے دیکھا تھا۔ حبیبہ نے اس کے بال چھڑواتے عبیدہ کو جواب دیا تو عبیدہ نے ایک طرف نگاہ ملیحہ پر ڈالی جو آنسو بہا رہی تھی۔ میرے بیٹے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ تیرا وہ حشر کروں گی کہ دنیا بھی پہچان نہیں پائے گی۔ عبیدہ نے کرخت لہجے میں کہا تو وہ ڈر کر اچھلی۔ تو اتنا ڈرتی کیوں ہے بھابھی؟ جواب دینا سیکھ ورنہ تیرا کچھ نہیں بنے گا یہاں۔ عبیدہ کے جانے کے بعد حبیبہ نے ملیحہ سے کہا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ ونی ہوں میں، عزت سے بیاہ کرائی ہوتی تو جواب بھی دیتی، مگر ملیحہ کے بھرائے لہجے نے بات بھی مکمل نہ ہونے دی تھی۔ حبیبہ نے تعصب سے اسے دیکھا جو اب کچن میں جا رہی تھی۔ ناشتے تک احسان بھی آ گیا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل کام کرتی ملیحہ پر جمی ہوئی تھیں جو عبیدہ کو ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ تو بہت جلد ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔